बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मुन्नसा और आज हम कोर्स कोड 8654 जो कि है टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़, इसके एक नए यूनिट, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 के हवाले से बात शुरू करेंगे और यूनिट नंबर 4 है मैनेजिंग सेकेंडरी क्लासरूम्स। क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसकी अहमियत से कोई भी टीचर, कोई भी एजुकेशनिस्ट कभी इनकार नहीं कर सकता। एवरीवन नोज़ दैट ओनली इन अ वेल मैनेज्ड क्लासरूम मैक्सिमम लर्निंग इज़ पॉसिबल। और वेल मैनेज्ड क्लासरूम वही होता है जिसमें एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, जिसमें हर स्टूडेंट अपनी पेस से, अपने स्टाइल से लर्न कर रहा हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट हम कहते किसको हैं। बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट एक बहुत जेनेरिक फिनोमेना है। इसमें वो सारी टेक्निक्स शामिल हैं, इसीलिए हम कहते हैं अ ब्रॉड सेट ऑफ टेक्निक्स, और वो सारे स्किल्स शामिल हैं थ्रू विच द टीचर शेप्स एंड मेंटेन लर्निंग एनवायरनमेंट, अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, a learning environment where disruption is minimum and where opportunities to learn are maximum। ठीक है, और ये ऐसी लर्निंग कंडीशंस होती हैं जिनकी थ्रू हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन को इंश्योर करते हैं। तो वो लर्निंग कंडीशंस जिनकी वजह से इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन को इंश्योर किया जाए। जब हम इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो इंस्ट्रक्शंस, वो टीचिंग जिसमें हम मैक्सिमम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। और एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन मीन वेयर द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज़ मिनिमम। और रिसोर्सेज में सबसे अहम रिसोर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इज़ द टाइम। तो आपका टाइम वेस्टेज मिनिमम हो, आप मिनिमम एफर्ट्स के साथ मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर रहे हो, देन द इंस्ट्रक्शन इज़ एफिशिएंट। वाई क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर एक क्लासरूम को मैनेज ना किया जाए तो यूजुअली क्या होता है, ऑल द एफर्ट्स टेकन for planning of instruction, all the efforts of teachers for planning the activities, वो सारी waste हो जाती हैं because you are unable to achieve your goal within specified time frame। ठीक है, तो classroom management एक prerequisite है, एक essential element है जिसकी वजह से हम learning को maximize कर सकते हैं। किसी भी क्लासरूम में जो सक्सेस है, सक्सेस ऑफ टीचर्स इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड सक्सेस ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, दोनों पार्टीज़ की सक्सेस डिपेंड करती है हाउ वेल द क्लासरूम इज़ मैनेज्ड। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट ना हो तो सक्सेस इन क्लासरूम इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। Then another very important point for which we need classroom management is that no classroom can be immune to behavior problems। किसी न किसी किस्म के behavior problems classroom में अकर होते हैं। जितना classroom well managed होगा उतना ही उसमें behavior problems कम होंगे। बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है इस पे हम इंशाल्लाह अगले किसी सेशन में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसमें सिर्फ कोई एग्रेशन इज़ नॉट ओनली बिहेवियर प्रॉब्लम। इवन अगर स्टूडेंट कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है और वो फोकस नहीं कर पा रहे, तो इवन दैट कम्स अंडर बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो हर तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है थ्रू गुड क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, ओके, देन एक अच्छा जो वेल मैनेज्ड क्लासरूम होता है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट और टीचर की रेपो डेवलप होती है, मेंटेन रहती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप उनके डेवलप होते हैं और मेंटेन रहते हैं। बिकॉज व्हेन देयर विल बी मिनिमम बिहेवियर प्रॉब्लम तो टीचर का मोरल भी हाई होगा और टीचर की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। एंड ऑन द अदर हैंड जब एक वेल मैनेज्ड क्लासरूम है
تو ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کی ایکسپیکٹیشنس کا بھی پتہ ہے اور ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو ان کی ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ ٹیلر کر رہا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ موڈیفائی کر رہا ہے. تو یوں جو رسپیکٹ اور ایکسپیکٹیشنس، ہائی ایکسپیکٹیشنس کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ہمیشہ مینٹین رہ سکتا ہے if there is a well managed classroom. And if the classroom is not well managed, تو ایسی صورت میں جہاں لرننگ سفر کرتی ہے وہاں جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے اور اسٹوڈنٹ کے آپس میں، وہ بھی بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. Then maximum learning is possible. Maximum learning means that every single student is learning up to the maximum level of his or her capabilities. کیونکہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم ویسٹیج منیمم ہے، ان کا فوکس کا لیول میکسیمم ہے، تو ہر اسٹوڈنٹ اپنے اسٹائل اپنی پیس کے مطابق لرن کر رہا ہے اور اس کی لرننگ اس کی پیس کے اکارڈنگلی میکسیمم ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کا انٹرسٹ، دونوں کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ قائم رہتا ہے اگر کلاس روم اچھا مینیجڈ ہو. اگر کلاس روم میں میس ہو، اگر کلاس روم میں مس مینجمنٹ ہو، تو ٹیچر یا اسٹوڈنٹ دونوں یا کم از کم ان میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر جائے گی. مثلاً ہو سکتا ہے کہ ٹیچر تو اپنے انٹرسٹ کو مینٹین رکھے ہوئے ہے، لیکن بیکاز آف دا ڈسرپشن، بیکاز آف دا بیہیویئر پرابلمس اسٹوڈنٹ اپنا انٹرسٹ لوز کر لیں گے، اور جب انٹرسٹ نہیں ہوگا تو لرننگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کلاس روم کو مینیج کرنے کے بھی وہی دو اسپیکٹس ہیں جو کسی بھی انوائرمنٹ کو مینیج کرنے کے حوالے سے ضروری ہیں. تو اگر آپ دیکھو تو ہم جب بھی انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فزیکل انوائرمنٹ اور ایک ہوتا ہے سائیکولوجیکل انوائرمنٹ. Physical environment means all the things that are there in the environment that are tangible. Like furniture کیسا ہے، like آپ کی بلڈنگ کیسی ہے، like آپ کے جو بورڈ ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، تو ان چیزوں کا، وہاں کی وینٹیلیشن کیسی ہے، وہاں پہ روشنی کتنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ چیز جو نظر آ رہی ہے فزیکل فارم میں ہے وہ فزیکل انوائرمنٹ بنائے گی. Psychological environment is a bit complex, but it is equally, rather I would say it is even more important. Psychological environment کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی environment میں بیٹھے ہوئے فیل کیسا کرتے ہیں، آپ کسی environment کا پارٹ بن کے فیل کیسا کرتے ہیں. تو دیکھیے سم ٹائم آپ نے یقیناً آبزرو کیا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ because of the attitude of people around you, because of their behavior, you don't feel comfortable, although physically the environment is very comfortable. ہے نا؟ دیکھو ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اگر سادہ سا بھی گھر ہو، فزیکل انوائرمنٹ میں کوئی بہت زیادہ ایسی اٹریکشن نہ بھی ہو، لیکن ایک وارم ویلکم آپ کو ملے، آپ کی رسپیکٹ کی جا رہی ہو، لوگ آپ کے ساتھ بہت کھلے دل سے پیش آ رہے ہوں، تو یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو وہاں کا فزیکل انوائرمنٹ بہت آئیڈیل نہ بھی ہو تو سائیکولوجیکل انوائرمنٹ بہت کمفرٹیبل ہوگا اور آپ وہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ فزیکل انوائرمنٹ تو بڑا آئیڈیل ہے، بہت ہی جو ہے وہ لیوش قسم کے چیزیں ہیں، بہت خوبصورت ڈیکوریشن پیسز ہیں، بہت اچھا صوفہ ہے، لیکن وہاں کے انوائرمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو کوئی وارم ویلکم نہیں کر رہے، وہ آپ کو بہت رسپیکٹ نہیں دے رہے، تو کیا ہوگا؟ آپ اس آئیڈیل قسم کے فزیکل انوائرمنٹ کے ہونے کے باوجود سائیکولوجیکلی یو ول فیل انکمفرٹیبل، یو ول فیل انہیپی اینڈ یو ول ٹرائی ٹو اسکیپ. آپ چاہیں گے کہ آپ وہاں سے جلدی اٹھ جائیں. سیم از دا کیس ود کلاس روم. جہاں کلاس روم میں ہمیں فزیکل انوائرمنٹ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کمفرٹیبل سٹنگ ہو، پراپر روشنی ہو، ہوا ہو، ہر بچہ بورڈ کو دیکھ پا رہا ہو یا جو بھی ہم اے وی ایڈس یوز کر رہے ہیں اس کو دیکھ پا رہا ہو، وہاں اس کے ساتھ ساتھ
کلاس روم کے سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کو بھی اسی طرح سے مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک فرینڈلی، ایک کمفرٹیبل، ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ جس میں ہر اسٹوڈنٹ کو یہ لگے کہ اس کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے اور اس کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو اس طرح کا کلاس روم ہی وہ کلاس روم ہوتا ہے جس میں کسی اسٹوڈنٹ کی لرننگ کا لیول میکسیمم ہو سکتا ہے. تو یوں کلاس روم مینجمنٹ کے بھی یہ دونوں اسپیکٹ ہے دیٹ یو ہیو ٹو مینیج دا فزیکل انوائرمنٹ آف دا کلاس روم اینڈ یو ہیو ٹو مینیج بیہیویئر آف اسٹوڈنٹ، تاکہ سارے اسٹوڈنٹ کا آپ کے ساتھ ایز اے ٹیچر اور آپس میں بہت فرینڈلی، بہت پازیٹیو، بہت اچھا ایک انٹرپرسنل ریلیشن شپ قائم رہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم فزیکل انوائرمنٹ کی بات کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک اچھا مینیجڈ کلاس روم ان ٹرمز آف فزیکل انوائرمنٹ کیا ہوگا کہ ایک تو کلاس روم کا ڈیزائن ایسا ہو جو اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف سبجیکٹ، اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف گروپ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ڈفرینٹ ڈیزائن سجیسٹ کی جاتے ہیں. مثلاً یو شیپ آپ کا ڈیزائن جو ہے یہ موسٹلی اچھا سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ سینٹر میں ہے اور اسٹوڈنٹ یو شیپ میں ہے، بیکاز دے کین انٹریکٹ ود ایچ ادر، دے کین انٹریکٹ ود دا ٹیچر ایزیلی، اور ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہے. اس کے کام کو مانیٹر کرنا ہو، اس کے پاس جا کے اس کو کوئی پراکسیمیٹی دینی ہو، اس کے کسی کویسچن کو آنسر کرنا ہو، تو ٹیچر کے لیے بھی ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھنا، ہر اسٹوڈنٹ کو اپروچ کرنا ایزی ہے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ٹیچر کو اپروچ کرنا ایزی ہے. بٹ ایز اے سیڈ اٹ ڈپینڈس اپان دا ٹاپک، اٹ ڈپینڈس اپان دا سبجیکٹ. اگر آپ کوئی ہینڈس آن پریکٹس کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا کلاس روم کا ڈیزائن ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ ڈسکشن کروا رہے ہیں تو آپ کے کلاس روم کا ڈیزائن ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ کا صرف ڈیمونسٹریشن ہے جس میں ٹیچر کچھ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے تو کلاس روم کا ڈیزائن ڈفرینٹ ہوگا. تو میک شیور کہ آپ کلاس روم کا جو بھی ڈیزائن سلیکٹ کرتے ہیں اٹ از دا موسٹ اپروپریٹ ون فار دا کانٹینٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ، فار دا لیول آف اسٹوڈنٹ اینڈ فار دا ایکٹیویٹیز دیٹ یو آر گوئنگ ٹو آرگنائز. دین کمفرٹ از اے بیسک پلر. آپ جتنا بھی اچھا پڑھا رہے ہوں، جتنی بھی آپ نے ایفرٹ کی ہوئی ہو، اگر اسٹوڈنٹ اپنی جگہ پہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں وہ ساری ایفرٹس یوز لیس رہ جائیں گی اور لرننگ نہیں ہوگی. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ ہر روز گھر آ کے شکایت کرتا تھا کہ مجھے بورڈ نظر نہیں آتا اور میں بورڈ سے کام کاپی نہیں کر سکتا. تو اس کے پیرنٹس جو ہے وہ اسے آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے. اس نے کہا بچے کی آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں. پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور آخر جب یہ مسئلہ حل ہوا تو پتہ چلا کہ اصل میں اس بچے کے آگے ایک بہت لمبا بچہ بیٹھتا تھا اور اسے بورڈ نظر نہیں آتا تھا. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کہاں کمفرٹیبل ہیں. کمفرٹیبل ان ٹرمز آف اپروچنگ دا ٹیچر، کمفرٹیبل ان ٹرمز آف اپروچنگ دیئر اون لرننگ ریسورسز، کمفرٹیبل ان ٹرمز آف سیئنگ دا ویژول ایڈس. ٹھیک ہے، اور جو بھی لرننگ ریسورسز چاہیے ان کو اپروچ کرنے میں وہ کمفرٹیبل ہوں. ٹھیک ہے، اور ایک اور جو کی ہے دیٹ از ورائٹی اینڈ نوویلٹی. کلاس روم کا ایک ڈیزائن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس میں ورائٹی نہیں ہے تو وہ کچھ ہی عرصے کے بعد اسٹوڈنٹ کے لیے انٹرسٹ لوز کر دے گا. تو کبھی کبھی کلاس روم کا ڈیزائن چینج ہونا، کبھی کبھی اس میں نوویلٹی لانا، کوئی نئی چیز اس میں ایڈ کرنا از ویری امپورٹنٹ. دین ایزی اپروچ اینڈ ویزیبلٹی از دا کی. Every student should be visible to teacher and teacher should be visible to every student. Every sort of learning resource should be visible and approachable and accessible to every single student. Ease of monitoring is very important. Mostly اگر ہم صرف اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوکے یہاں سے اسٹوڈنٹ کو بورڈ بھی نظر آ رہا ہے، یہاں سے اسٹوڈنٹ کو لرننگ ریسورسز بھی نظر آ رہے ہیں، یہاں سے اسٹوڈنٹ کو ٹیچر بھی نظر آ رہا ہے.
لیکن ہم اس کا دوسرا پہلو ہم اگنور کر دیتے ہیں، دیٹ از مانیٹرنگ. ٹیچر شوڈ آلسو بی ایبل ٹو سی اینڈ مانیٹر ایوری سنگل اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، تاکہ جو لرننگ میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں ان کو ٹائملی ایڈریس کیا جا سکے، ان کو کوشن کیا جا سکے، اور جہاں بھی کوئی مانیٹرنگ کی بیس پہ گائیڈنس کی ضرورت ہے وہ ٹائملی امیجیٹلی آن دا اسپاٹ پرووائڈ کی جا سکے. آلدو یہ دونوں اسپیکٹس اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں. فزیکل انوائرمنٹ کو مینیج کرنا بھی بہت اہم ہے، اور فزیکل انوائرمنٹ کو مینیج کرنے کے حوالے سے بہت ساری ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں، بہت سارے اسکلز ہو سکتے ہیں، لیکن گائیڈنگ پرنسپلز یہی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی کمفرٹ، ایز آف مانیٹرنگ، اپروچیبلٹی اینڈ ویزیبلٹی، اینڈ نوویلٹی اینڈ ورائٹی. تو ان کو اپنی کلاس روم مینجمنٹ کی پریکٹسز کا حصہ بنائیں اور دیکھیے کہ کس طرح سے یہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ لیول کو ہائی رکھنے میں، اسٹوڈنٹ کے موٹیویشن لیول کو ہائی رکھنے میں، اسٹوڈنٹ کی لرننگ میں انٹرسٹ کو بڑھانے میں، اور الٹیمیٹلی لرننگ کو میکسیمائز کرنے میں. سائیکولوجیکل انوائرمنٹ از اے بٹ کمپلیکس فینومینا. ہم سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کو کس طرح سے مینیج کریں کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے آپس میں انٹرپرسنل ریلیشن شپس بلڈ ہوں، پازیٹیو رہیں، مینٹین رہیں اور بہتر ہوں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا ضرور خیال رکھیے، پڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے. اللہ حافظ.